बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रदर एंड सिस्टर, आज जिस टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे बहुत ही एक क्रिटिकल किस्म का इशू आजकल पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। वो जो टॉपिक है वो है हमारा एजुकेशनल सिस्टम, हमारा तालीमी निज़ाम, जिसके तहत लोग तालीम हासिल करते हैं, जिसके अंदर रह के लोग तालीम को हासिल करके एक अच्छे मुकाम तक पहुंचते हैं। अब वो अच्छा मुकाम कैसे हासिल होता है, वो तालीमी सिस्टम क्या है, इस चीज़ पे हम बातचीत करेंगे। तो ब्रदर एंड सिस्टर, जो समझने वाली बात है कि हमारा तालीमी निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है जो कि तख्लीकी सलाहियतें पैदा नहीं करता स्टूडेंट्स के अंदर। क्रिएटिविटी नाम की चीज़ ही नहीं है इस एजुकेशनल सिस्टम के अंदर। तलबा को सिर्फ रटी रटाई चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तलबा को सिर्फ ये बता दिया जाता है कि आपका ये सिलेबस है, आपका ये कोर्स है जो हमने डिज़ाइन किया है। कोर्स भी कौन सा डिज़ाइन किया है? वो कोर्स जो 70 सालों से एक ही चल रहा है। वो किताबें जो कि हमारे आबाओ अजदाद ने भी वही पढ़ी, आज हमने भी वही पढ़ ली। हमारे में और उनकी दौर की टेक्नोलॉजी में कितना डिफरेंस है। हमारे दौर में और उनके दौर के अंदर जितनी एडवांसमेंट आई है वो क्या चीज़ थी? क्या एजुकेशनल सिस्टम इस चीज़ का अहल नहीं है कि उसको भी एडवांस किया जाए, उसको भी लेटेस्ट किया जाए? आखिर क्या वजह है कि हमें वो जो किताबें पढ़ाई जाती हैं बचपन के अंदर ही एक चीज़ रटा दी जाती है कि भाई इस्लामियात के बुक के अंदर पढ़ा दिया जाता है, मैट्रिक को, इंटर को, कि गज़वा बदर के अंदर 313 मुसलमानों ने शिरकत की और 1000 काफिर थे, उसमें जो उनसे है वो चंद मुसलमान, इतने मुसलमान शहीद हो गए, 70 काफिर मारे गए, 70 पकड़े गए। क्या सीखा हमने इसे? क्या सिर्फ फिक्र याद रखने से हमारा दिन मुकम्मल हो गया? फिक्र याद रखना ही सिर्फ मकसूद था हमारा इस एजुकेशन सिस्टम से, उन इस्लामियात की किताबों से, वो किताबें जो कि हमारे बाप दादा ने भी वही पढ़ी हैं। क्या सिर्फ यही याद रखना हमारे लिए ज़रूरी था? हमें क्यों नहीं बताया गया कि ग़ज़वा बदर के अंदर जो वाक़यात हैं उनसे क्या क्या सबक निकलते हैं? हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो किस तरीके से उसके साथ रिलेट की जा सकती हैं? क्यों नहीं बताई गई हमें? बचपन से ही हमने ये एक ही जो से ना वो किताबें देखी हैं अपने बहन भाइयों के हाथों में, जो इंग्लिश की किताबें हैं इंटर क्लास की। शेख वो उसके अंदर जो वो क्या नाम है उस बंदे का, वो जो बंदा पढ़ाया जा रहा है उसकी 3-3 किताबें लगाई हुई हैं साथ। उसका क्या फायदा आखिर मिस्टर चिप्स का? उसको पढ़ाई जा रहे, क्या उसमें से निकल रहा है? मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती। उसमें से अगर कोई पॉइंट्स निकलते भी हो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तो खुदा की कसम टीचर्स ने एक पॉइंट भी नहीं बताया। टीचर्स ने कुछ भी नहीं बताया कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। टीचर ने इस चीज़ पे बात ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी नहीं ये चीज़ें पढ़ी। वो भी आखिर इसी एजुकेशनल सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। वो भी ये वही लोग हैं ना जिस तरह हमने इस सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं। हमने ये चीज़ें सीखी कि भाई सिर्फ जो मिस्टर चिप्स है उसकी ये कहानी है, ये उसके साथ वाक़यात हुए, हमने सिर्फ ये चीज़ें पढ़ी हैं। हमारे टीचर्स ने, वो भी तो आखिर इसी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, वो भी एक वक्त में स्टूडेंट थे, उन्होंने भी यही किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने भी सेम कहानी इसी तरह ही पढ़ी थी। उनको भी नहीं पढ़ाया गया कि इसमें से क्या पॉइंट्स निकलते हैं, क्या सबक निकलते हैं। हमें सीरत नबी उसकी जगह क्यों नहीं लगवाएगी? क्या मिस्टर चिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? क्या बोहर की थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी स्टूडेंट्स के लिए? आज मुझे बताएं, जो मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनको आखिर बोहर की एटॉमिक थ्योरी से क्या निकला उनके लिए? उनके पास कौन सी चीज़ आ गई है? उनने क्या सीख लिया इससे? ये वो चीज़ें जो कि समझने वाली कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बर्बाद हो चुका है कि हमें उससे क्रिएटिविटी नाम की चीज़ ही कोई नहीं आ रही, हमें सीखने को मिल ही कुछ नहीं रहा। हमारे स्टूडेंट्स भी वैसे हैं, स्टूडेंट्स को टीचर हैं वो भी वैसे हैं। ठीक है, टीचर जो से हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर टीचर्स को स्क्रिप्टेड लेक्चर दिए जाते हैं। उनको बाकायदा स्क्रिप्ट बना के दिया कि आपने सिर्फ यही चीज़ें पढ़ानी है। उनको कोई और चीज़ बताई नहीं जाती। अगर वो बताना शुरू करें उनको निकाल देते हैं। उनको वो ये चीज़ें क्यों नहीं बयान कर सकते? वो स्टूडेंट्स को क्यों नहीं आदाब सिखाते? स्टूडेंट्स को तहजीब क्यों नहीं सिखाते? इनका तो मकसद था कि इंसान अच्छे और बुरे का फ़र्क जाने। इल्म तो होता ही इसलिए कि इंसान को मुख्तलिफ किस्म की मालूमात हो, इंसान को हर चीज़ का पता हो कि अच्छा बुरा क्या है, इंसान ने ज़िंदगी में किस तरह चलना है। ये कौन सा इल्म है कि आपको पता ही कुछ नहीं लग रहा, आपको समझ ही कुछ नहीं आ रही? जब टीचर जो स्क्रिप्टेड चीज़ें देंगे, टीचर को स्क्रिप्टेड चीज़ें इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेंगी, टीचर वही चीज़ें पकड़ के आगे डिलीवर कर देंगे, स्टूडेंट्स भी उन्हीं चीज़ों को बस माइंड में बिठा लेंगे। उसके बाद आप स्टूडेंट से तसव्वुर करते हैं कि स्टूडेंट्स टीचर्स का जो है वो अदब करेंगे। दैट्स नॉट अ पॉसिबल थिंग।
یہ پاسبل ہی نہیں ہے اسٹوڈنٹس ادب کر لیں. کہتے ہیں نا کہ کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا تھا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو تعلق ہے وہ محبت کا ہے. اگر محبت اس رشتے میں نہیں ہے تو ٹیچر کی بات دل میں نہیں اتر سکتی. محبت ہونے سے ضروری ہے, محبت ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ ادب ہو. جب ادب ہی نہیں سکھایا جا رہا تو آپ محبت کیا تصور کس طرح کر سکتے ہیں, ان سے کس طرح اس چیز کا تقاضا کر سکتے ہیں. محبت کے بعد آپ ان سے کریٹیوٹی کا تقاضا کس طرح کر سکتے ہیں. ایک وہ ایجوکیشن سسٹم جو پاکستان کے اندر موجود ہے اور ایک وہ ایجوکیشن سسٹم جو ویسٹ کے اندر موجود ہے. میں ویسٹ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں پہ نام نہاد لوگ جو سے ہیں, لبرل جو سے ہیں, وہ ہمیشہ ویسٹ کی مثالیں دیتے ہیں کہ بھی ویسٹ کے اندر اس طرح, ویسٹ کے اندر اس طرح. آئیے ویسٹ کی مثال ذرا لیتے ہیں ہم بھی کہ کس طرح کوا چلا ہنس کی چال اور اپنے بھی بھول گیا. ویسٹ کے اندر سارا سسٹم آن لائن موجود ہے. ان کے شروع سے کلاسز بھی آن لائن ہوتی رہتی ہیں. ان کے اندر کریٹیوٹی اتنی ہے کہ اگر ایک بچے نے انجینئر بننا ہے تو اس کو وہ ساری چیزیں بچپن سے ہی پڑھانا شروع کر دی جاتی ہیں, سکھانا شروع کر دی جاتی ہیں. الیکٹریکل انجینئر بننا ہے, اس کو پروجیکٹس دیے جاتے ہیں بچپن کے اندر ہی, میٹرکولیشن کے اندر وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے. مجھے بتائیں ہمارا یہاں پہ کون سا ایسا ایجوکیشن سسٹم ہے جو کہ میٹرکولیشن کے اسٹوڈنٹس کو یہ پروجیکٹس دے کہ بھئی آپ نے الیکٹریکل انجینئر بننا ہے, یو وانٹ ٹو بی الیکٹریکل انجینئر, سو آپ کو یہ مشینری بنانی چاہیے, آپ کو پروجیکٹس ڈیزائن کرنے چاہیے, آپ کو روبوٹس بنانے چاہیے. کون سا ایجوکیشن سسٹم ہے جو پاکستان کے اندر اس طرح کا لاگو چل رہا ہے؟ آپ بات کرتے ہیں کہ بچوں کو ہم آن لائن پڑھائیں گے اور وہ اسی طریقے سے آن لائن پڑھ کے ہی وہ آگے آپ کو جو ہے فزیکلی پیپر دیں گے. آن لائن پڑھ کے وہ بچے اتنے کامیاب بن جائیں گے کہ وہ ابن الہاشم کا مقابلہ کر لیں گے. وہ مسلمان جس طرح سائنسدان گزرے ہیں, آباء و اجداد گزرے ہیں, ان نے جس طرح تخلیقی صلاحیتیں ان کے اندر موجود تھی, انہوں نے جس طرح اسلام کے لیے کام کیا, اس دنیا کے لیے کام کیا, ٹیکنالوجی کے لیے کام کیا, آج آپ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان وہ کام کر سکیں گے یہ آن لائن پڑھ کے؟ کیا آن لائن سسٹم کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ اس اسٹوڈنٹس کے اندر کریٹیوٹی پیدا کر دے گا؟ اگر آن لائن سسٹم چلانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن سسٹم بدلنا پڑے گا, آپ کو اپنا نصاب بدلنا پڑے گا. سینکڑوں سال ہو گئے نصاب وہی ہے. آپ اس کو آن لائن کر لیں, آپ اس کو فزیکل کر لیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کو وہ چیزیں پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. آپ اسٹوڈنٹس کو ایک ہی رٹی رٹائی چیزیں پڑھاتے جا رہے ہیں. ان کو آپ نے پورا سال لاک ڈاؤن کا, ایک تو پہلے ایجوکیشن سسٹم کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے, اوپر سے جب لاک ڈاؤن آیا, لاک ڈاؤن نے اور بھی بیڑا غرق کر دیا اسٹوڈنٹس کا بھی. وہ کس طریقے سے کہ ان کی ساری کلاسیں آپ نے اچانک سے آن لائن کر دی. ایک ہے کہ پاکستان کے اندر آن لائن سسٹم پہلے سے موجود ہو ایجوکیشن کا, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, یہ سارے جانتے ہیں. اگر ہے بھی تو بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر ہے جن کو ویسٹ کا پیچھے سے سپورٹ ہے, اس کے علاوہ تو باقی کسی کے اندر نہیں ہے. جب وہاں پر آن لائن سسٹم پہلے سے موجود نہیں ہے تو آپ کس طریقے سے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ بچوں کو اچانک سے لاک ڈاؤن کے اندر وہ چیزیں آن لائن پڑھانا شروع کریں اور بچے ان آن لائن چیزوں کو سیکھ کے آپ کو فزیکلی وہ پیپر لا کے دیں, پیپر کے اندر حل کر کے دیں, بچے سارا کچھ آپ کو بتائیں کہ سر یہ ایسے ایسے ہوتا ہے. آپ نے تو سلیبس بھی پورا نہیں کروایا. آپ کیوں تقاضا کرتے ہیں کہ آن لائن ان کے فزیکلی پیپر لیے جائیں؟ آپ نے جس طرح کا پڑھایا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آن لائن کلاسز کس طرح ہوتی رہی ہیں. آن لائن کلاسز کے اندر ٹیچرز کس طرح کے پڑھاتے رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کس طرح کے پڑھتے رہے ہیں. آپ اس طریقے کے پیپر بھی لیں. پھر یہ تو سراسر ناانصافی ہے کہ آپ اچانک سے اعلان کریں پورا سال آن لائن پڑھانے کے بعد صرف 40 کم و بیش 40 کلاسیں جو سی ہیں وہ فزیکلی ہوئی ہیں. باقی ساری کی ساری کلاسز آپ جو ان سے ہے ان کو ہوائی کلاسز دیتے رہے ہیں اور پھر جو ان سے آپ ان سے اچانک مطالبہ کریں کہ جناب ہم آپ سے فزیکل پیپر لیں گے. تو آپ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ جو فزیکل پیپر آپ ان سے لیں گے وہ آپ کو بڑے اچھی کارکردگی دکھائیں گی. یقین جانیے سینکڑوں کی تعداد میں ٹاپرز کے میسج آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم کیا کریں, ہمیں پڑھایا کچھ نہیں گیا, ہمیں آتا کچھ نہیں ہے. ہمارے والدین کی, ہمارے پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن ہے ہمارے سے, ہمارے ٹیچرز کی ایکسپیکٹیشن ہے. حالانکہ ٹیچر نے پڑھایا ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں ہے اتنا اس لاک ڈاؤن کے اندر. ان کو وہ ہم سے ایکسپیکٹ اتنا کرتے ہیں کہ ہم اتنے مارکس لے لیں گے, اتنا کچھ کر لیں گے, ہمیں آتا ہی کچھ نہیں, ہم پاس ہو جائیں اتنا ہی بڑا ہے. یہ ٹاپرز کی باتیں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سے فزیکل پیپر لیں گے, کیا فائدہ ہوگا ان فزیکل پیپرز کا؟ اسٹوڈنٹس کیوں نہ سراپا احتجاج ہو. البتہ یہ بات تو ضرور ہے, اس بات کو ہم ایگری کرتے ہیں کہ جب احتجاجات ہوتے ہیں اس کے اندر
کچھ وہ اسٹوڈنٹس بھی جو کہ مطلب ویسے بھی اگر فزیکل کلاسز ہوتی تو انہیں نہیں پڑھنا تھا، وہ اسٹوڈنٹس بھی آ کے جو ہے نا وہ سب سے آگے آگے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے آن لائن کلاسز لیں تاکہ ہم ویسے ہی پاس ہو جائیں. وہ اسٹوڈنٹس اپنا فائدہ تو ضرور اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان اسٹوڈنٹس کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے. وہ اسٹوڈنٹس جو سے وہ ناکام ہو رہے ہوتے ہیں جن اسٹوڈنٹس نے پہلے ساری پوزیشنز لی ہوتی ہیں اور آپ وہ پوزیشن نہیں لے پا رہے ہوتے صرف آن لائن سسٹم کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کو اس سسٹم کا عادی بنایا ہی نہیں ہے. آپ نے تو عادی بنایا ہے فزیکل سسٹم کا، اور اس سسٹم کا جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اس کی آؤٹ پٹ ہی کوئی نہیں. اسٹوڈنٹس کیوں نہ سراپا احتجاج ہو؟ شفقت محمود صاحب آپ کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کس بیس پہ فیصلہ کیا ہے. آپ کی اپنی میٹنگز تو آن لائن ہوتی ہیں اور آپ بات کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ہم فزیکل میں لیں گے، کلاسز لیں گے، فزیکل پیپر لیں گے. آپ فزیکل کلاسز بھی تو ایس او پیز کے ساتھ لے سکتے تھے، اس طرح پیپر لے رہے ہیں. بڑی تجاویز سننے میں نیوز کے اندر مل رہی ہیں، وہ چاہے افواہیں ہیں لیکن ایک تجویز آئی تو ضرور ہے نا، افواہ کی صورت میں بھی آئی ہے کہ ہم قبرستان کے اندر بھی پیپر لے سکتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ آپ کو چیزیں اس وقت یاد نہیں آئی جب کلاسز ہونی تھی؟ یہ اس وقت چیزیں یاد نہیں آتی تھی کہ ہماری آن لائن جو کلاسز لے رہے ہیں اسی کو ہم فزیکل کلاسز لیں؟ اتنے بڑے گراؤنڈز ہیں یونیورسٹیز کے. پنجاب یونیورسٹی اتنی بڑی ہے، فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی اتنی بڑی ہے، اتنے بڑے گراؤنڈز ہیں. آپ نے کیا ادھر صرف کھیت ہی اگانے ہیں، فصلیں اگانی ہیں؟ آپ وہاں پہ ایس او پیز کے ساتھ کلاسز کیوں نہیں لیتے؟ پیپر لینے کے لیے آپ کی ایس او پیز تیار ہو سکتی ہیں. پیپر لینے کے لیے 6 فیٹ کا ڈسٹینس آپ کریٹ کر سکتے ہیں، وہ مینٹین رکھ سکتے ہیں. تو فزیکل کلاسز کے لیے کیوں نہیں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی اور لوبی ہے؟ کیا کوئی اور باتیں چھپی ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ سے چھپائی جا رہی ہیں، یا کیا باتیں چل رہی ہیں؟ اس چیز پہ آپ سب کو غور بھی کرنا چاہیے. ہم بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارا بھی رائٹ ہے کہ ہم بات کریں اپنے سسٹم کے لیے، ہم بات کریں اس چیز کے لیے جو کہ ہماری ضرورت بھی ہے. اسٹوڈنٹس نے بھی ایک چیز نہیں ہوئی، چلو ایجوکیشن سسٹم کی طرف خرابی ہے، اسٹوڈنٹس نے اپنا حق سمجھتے ہوئے، احتجاج کو اپنا رائٹ سمجھتے ہوئے اسٹوڈنٹس نے کیا، لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے بھی مینپولیشن کی، انہوں نے بھی جو سے شدت اختیار کر لی. راستے میں آنے والی جتنی پبلک ٹرانسپورٹ تھی ان کو توڑ پھوڑ شروع کر دی. یہ چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کیوں گاڑیاں توڑ رہے ہیں. ہماری تعلیم کیا ہمیں یہ سبق دیتی ہے، یہ تہذیب سکھاتی ہے، ادب سکھاتی ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو نقصان پہنچائیں، آپ اپنے ملک کی املاک کو نقصان پہنچائیں؟ ہماری تعلیم تو ہمیں یہ نہیں دے رہی. تو پھر یہ اسٹوڈنٹس کے اندر کس طریقے سے آ رہی ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس چیز کو سب کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا ذمہ دار کون بن رہا ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم بن رہا ہے، ہمارے انسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں، یا ہمارے اسٹوڈنٹس خود یہ کر رہے ہیں؟ بات بالکل صحیح ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس نے اس طرح احتجاج کے اندر جو مینپولیشن کی، جو احتجاج کے اندر توڑ پھوڑ کی، ساری کے ساری غلط ہے. ان سب کو بلا کے ان سے اس چیز کا جو سے ہم خیال سے بھگتنا پڑے گا. ان کو ان سے آپ ہرجانہ اس کا بھروائیں، اس کا خرچہ پورا کروائیں ان لوگوں کا جن لوگوں کی ٹرانسپورٹ کے اندر نقصان پہنچا ہے، جو اسلام آباد کے اندر خبریں ملی ہیں کہ اسلام آباد کے نقصان پہنچا ہے، اسی کا خرچہ پورا کروائیں، آپ کا رائٹ ہے. لیکن ان اسٹوڈنٹس کا حق نہ مارے کاٹ لیں. لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس میٹرک کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں، اپنی فیسز دیتے ہیں. انٹر کے اسٹوڈنٹس لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں بورڈ کے اندر، اپنی فیسز دیتے ہیں، کم از کم 2-3 ہزار فیس دیتے ہیں. وہ لاکھوں کروڑوں کی فیسز بن جاتی ہیں. اس کے بعد اگر آپ یہ فزیکل پیپر لے کے آن لائن پڑھا کے فزیکل پیپر لے کے آپ جو سے نا یہ لوگ بچوں کو فیل کر رہے ہیں، تو اٹ مینز کہ آپ اس کے پیچھے دوبارہ پیسے بنانا چاہتے ہیں. آپ پیسے کمانے کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی ان فیسز کو، ایگزامز کی فیسز کو. نعوذ باللہ من ذالک. ہم سب کو اس چیز کے بارے سوچنا چاہیے. کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہم نے جواب دینا ہے. وہ اسٹوڈنٹس کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اگر ہم کوئی 2 نمبری لگائیں گے، اگر ہم کوئی کہانی چھوڑیں گے، اگر ہم کوئی اس طرح کی چیز کریں گے، تو کل کو ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے کہ تم نے اپنے ٹیچرز کا احترام کیوں نہیں کیا، تم نے اپنے جو سے وہ آباء و اجداد کا احترام کیوں نہیں کیا، تم نے اپنے ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کا احترام کیوں نہیں کیا. ان کا ادب ضروری ہے، آپ سب کا ادب ضروری ہے، ہم سب کو کرنا بھی چاہیے. اس چیز کو اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے
اور ہمارے بڑوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر بیٹھے ہیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کا احترام کریں، ادب کریں، ان کی خواہشات کا خیال رکھیں اور ان کے تعلیم اور ان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لا یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کے ساتھ شفقت نہ کرے، بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش نہ آئے، وہ تو ہم میں سے ہی نہیں، وہ تو مسلمانوں کی کیٹیگری کے اندر ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ ادب کریں، بڑوں کو بھی چاہیے جو ایجوکیشنل سسٹم کے اندر بیٹھے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کی خیال رکھیں، اسٹوڈنٹس کا بھی خیال رکھیں۔ ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سسٹم کو بہتر کرے، ہمیں مزید جو سے نا وہ کریٹیوٹی کی طرف لے کے جائے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر سے ہی سائنسدان بھی نکلے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر سے ہی بیوروکریٹس بھی نکلے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر سے ہی ایک اچھے لیڈر نکلے، ایماندار لیڈر نکلیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر سے ہی ایک اچھے ایماندار آرمی کے آفیسرز نکلیں، تاکہ یہ ملک بہتری کی طرف جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔